Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's video, we discuss the long answer questions. यूनिट नंबर 12। आज हमारा लास्ट यूनिट है पाक स्टडी इंग्लिश मीडियम ग्रेड 12 के लिए, जिसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज लास्ट चैप्टर जो है उसके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। इन सवालों के हमने डिटेल से जवाब देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू ग्लोबल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस इम्पैक्ट द इकोनॉमी ऑफ आ कंट्री, गिव एग्जांपल्स। हमने मिसालें भी देनी हैं कि आलमी मालियाती अदारे जो हैं वो किस तरह किसी मुल्क की मुआशियत को मुतासर करते हैं, यानी कि गिव एग्जांपल्स, मिसालों से वाज़ह करें या मिसालें दें। तो इसका आंसर है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल, असरात जो आलमी मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज़, के आलमी मालियाती अदारे मुल्क की तरक्की पर जो उनका असर वो हम बयान करते हैं कि मुमालिक की तरक्की पर आलमी मालियाती अदारों का असर। ग्लोबल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस, आलमी मालियाती अदारे सच एज़ द इंटरनेशनल, जैसे कि बैनुल अक़वामी मॉनेटरी फ़ंड, बैनुल अक़वामी फ़ंड, IMF एंड द वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक प्ले अदा करते हैं क्रिशल रोल, एक अहम किरदार इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज़, ममालिक की इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। पार्टिकुलरली इन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, ख़ास तौर पर जो मुआशी चैलेंजेस होते हैं उनसे निमटने के लिए ये माली इमदाद फ़राहम करते हैं। पॉलिसी एडवाइस और मशवरे की जो पॉलिसी होती है वो देते हैं। एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज़, और तकनीकी जो महारतें होती हैं, एक्सपर्टीज़ होती हैं, वो फ़राहम करते हैं। टू एड्रेस माइक्रो इकनॉमिक चैलेंजेस, के ख़ास तौर पर मुआशी चैलेंजों से निपटने के लिए माली इमदाद, पॉलिसी मशवरे और तकनीकी महारत फ़राहम करते हैं। दीज इंस्टीट्यूशंस, ये जो अदारे हैं, एम, इनका मकसद होता है टू स्टेबलाइज़, के स्टेबल किया जाए, इकोनोमाइज़, और जो हमारी मुआशितें हैं, जो हमारी मईशतें हैं, उनको हम अपनी मईशत को किस तरह से स्टेबलाइज़ कर सकते हैं। प्रमोट सस्टेनेबल ग्रोथ, और पायदार तरक्की को फ़रोग़ देना। रिड्यूस पॉवर्टी, गुर्बत को कम करना। एंड फोस्टर इकनॉमिक कोऑपरेशन, और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देना इनके मकासद में शामिल होता है। रोल ऑफ़ द IMF का किरदार। फर्स्ट पर है फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी कि माली इमदाद। द IMF प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू कंट्रीज़। IMF जो है वो सपोर्ट करता है या माली मदद फ़राहम करता है। फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम्स, हेल्पिंग देम स्टेबलाइज देयर इकोनॉमीज़, कि IMF जो है वो अदायगियों के तवाज़ुन के मसाइल का सामना करने वाले ममालिक को माली इमदाद फ़राहम करता है, जिससे क्या होता है, उनकी जो माइशत होती है उसको वो मुस्तकिम हो जाती है, या उसको मुस्तकिम होने में मदद मिलती है। दीज प्रोग्राम्स, ये जो प्रोग्राम हैं, कैन हेल्प, मदद करते हैं कंट्रीज़, मुल्कों की रिस्टोर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कि उनकी जो मुआशियत है वो मुस्तकिम हो सके। रीगेन मार्केट कॉन्फिडेंस, और मार्केट का जो एतमाद है उसको बहाल करने के लिए। एंड ले अ फाउंडेशन फॉर सस्टेन्ड ग्रोथ, के मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम भी हासिल हो जाए और मार्केट का एतमाद जो है वो बहाल हो, और पायदार तरक्की की बुनियाद रखने में
یہ ادارے جو ہیں IMF یا ورلڈ بینک یہ مدد کرتے ہیں تاکہ ملکوں کی جو معاشیت ہے وہ مستحکم ہو سکے۔ سیکنڈ ہے پالیسی ایڈوائز اینڈ ٹیکنیکل اسسٹنس، پالیسی مشورہ اور تکنیکی مدد۔ دا IMF ایڈوائزز ممبر کنٹریز کہ IMF جو ہے وہ رکن ممالک کو آن اکنامک مینجمنٹ کے اقتصادی جو انتظام ہے، فزیکل پالیسیز، مانیٹری پالیسیز اینڈ اسٹرکچرل ریفارمز، اقتصادی انتظام، مالیاتی پالیسیوں اور ساختی اصلاحات پر مشورہ دیتا ہے۔ اٹ آلسو پرووائڈز ٹیکنیکل اسسٹنس، یہ پرووائڈ بھی کرتا ہے تکنیکی اسسٹنس، یہ تکنیکی مدد بھی فراہم کرتا ہے، اینڈ ٹریننگ اور تربیت بھی فراہم کرتا ہے، ٹو ہیلپ کنٹریز، تاکہ ملکوں کی مدد ہو سکے، اسٹرینتھن دیئر انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان ممالک کی ادارہ جاتی جو صلاحیت ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے، ان کو مضبوط بنانے میں، اینڈ امپلیمنٹ ساؤنڈ اکنامک پالیسیز، اور مضبوط اقتصادی پالیسیوں کو نافذ کرنے میں مدد ملے۔ نیکسٹ ہے سرویلنس یعنی کہ نگرانی۔ دا IMF مانیٹریز گلوبل اکنامک ٹرینڈ، IMF جو ہے وہ جو نگرانی کی سرگرمیوں کے ذریعے جو عالمی اقتصادی رجحانات ہیں، ٹرینڈ تھرو سرویلنس ایکٹیویٹیز اینڈ اسیسز ممبر کنٹریز کے اقتصادی رجحانات کی نگرانی کرتا ہے۔ اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز کے رکن ممالک کی جو اقتصادی اور مالیاتی پالیسیاں ہیں ان کا جائزہ لیتا ہے۔ دس سرویلنس، یہ جو نگرانی ہے، ہیلپس مدد کرتی ہے آئیڈینٹیفائی، شناخت کرنے میں رسکس کے کیا رسک ہو سکتے ہیں، کیا خطرات ہو سکتے ہیں، اینڈ والنریبلٹیز پرووائڈنگ ارلی، اور جب بھی کہیں کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو کیا کرتی ہے، ارلی وارننگ، پہلے اطلاع دیتی ہے۔ سگنل ٹو پریونٹ اکنامک کرائسس، کہ معاشی بحرانوں کو روکنے کے لیے ابتدائی انتباہی سگنل فراہم کرتی ہے۔ اب اس کی ایگزامپلس ہیں جو ہمارے کویسچن میں پوچھی گئی ہیں۔ IMF's effort to assist پاکستان، کہ پاکستان کی مدد کے لیے جو IMF کی کوششیں ہیں وہ۔ اکنامک چیلنجز ان پاکستان، پاکستان میں معاشی چیلنجز۔ پاکستان فیسز سگنیفیکنٹ اکنامک چیلنجز، پاکستان کو بڑے مالیاتی خسارے انکلوڈنگ لارج فزیکل ڈیفیسٹ، یعنی کہ مالیاتی خسارہ جو ہے وہ پاکستان کا بہت زیادہ ہے۔ ہائی انفلیشن، یہ دو طرح کی پالیسیز ہوتی ہے، انفلیشن اور ڈیفلیشن ہوتی ہے۔ بلند افراط زر، بیلنس آف پیمنٹ کرائسس، اور ادائیگیوں کے توازن کا بحران، اینڈ ہیوی ڈیٹ برڈن، اور بھاری قرضوں کا بوجھ سمیت اہم اقتصادی چیلنجز کا سامنا ہے۔ دیز ایشوز، یہ والے ایشو جو بیان ہوئے ہیں، مسائل، دیز ایشوز آر، یہ جو مسائل ہیں، these issues are exacerbated by structural problems such as tax، یہ جو مسائل ہیں یعنی کہ ساختی مسائل جیسے کہ ٹیکس ایویژن، یعنی کہ ٹیکسوں میں جو چوری ہوتی ہے، لو ٹیکس ریونیوز، ٹیکسوں سے اتنا ریونیو اکٹھا نہیں ہوتا، inefficient پبلک انٹرپرائزز، کرپشن اینڈ انرجی سیکٹر ڈیفیشنسیز، تھوڑا سا مس پرنٹ ہے یہاں سے، کہ پاکستان کو بڑے مالیاتی خسارے جس میں شامل ہے بلند افراط زر، ادائیگیوں کے توازن کا بحران، اور قرضوں کا بھاری بوجھ سمیت اہم اقتصادی چیلنجوں کا سامنا ہے۔ یہ مسائل ساختی مسائل جیسے کہ ٹیکس چوری یا لو ٹیکس ریونیوز، ٹیکس کا اتنا اکٹھا نہ ہونا، کم ٹیکس ریونیو، نکارہ پبلک انٹرپرائزز، اور بدعنوانی اور توانائی کے شعبے کی کمیوں کی وجہ سے اور بڑھ گئے ہیں۔
IMF پروگرامز ان پاکستان میں IMF کے جو پروگرامز ہیں وہ یہ ہیں: the IMF has been involved with Pakistan through several lending programs to stabilize its economy and promote structural reforms. کہ IMF پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے اور ڈھانچہ جاتی اصلاحات کو فروغ دینے کے لیے قرض دینے کے کئی پروگراموں کے ذریعے پاکستان کے ساتھ شامل ہے۔ پاکستان جوائنڈ IMF آن جولائی 11 1950۔ پاکستان نے 11 جولائی 1950 کو IMF میں شمولیت اختیار کی ایز آ نیولی اسٹیبلشڈ کنٹری، ایک نیا جو وجود میں آتا ہے ملک اس کے طور پر، فیسنگ فزیکل پرابلم سنس اٹس کریشن ان 1947 کے وجود میں آتے ہی اس کو بہت سارے مسائل کا سامنا تھا کہ ایک نئے قائم شدہ ملک کے طور پر جسے 1947 میں اپنے قیام کے بعد سے مالی مسائل کا سامنا ہے۔ ان 1958 فار دا فرسٹ ٹائم پاکستان وینٹ ٹو دا IMF فار بیل آؤٹ۔ 1958 میں پاکستان پہلی بار بیل آؤٹ کے لیے IMF کے پاس گیا۔ نیکسٹ ہے امپیکٹ آف IMF اسسٹنس آن پاکستان، کہ پاکستان پر IMF کی مدد کے اثرات پازیٹیو، اس کے جو کچھ نیگیٹو امپیکٹس ہیں اور کچھ پازیٹیو ہیں۔ یہاں پر پہلے پازیٹیو دیے گئے ہیں، اس کے بعد نیگیٹیو ہیں۔ پازیٹیو امپیکٹس، مثبت اثرات: اکنامک اسٹیبلائزیشن، اقتصادی استحکام۔ IMF aid has stabilized Pakistan's economy، کہ ادائیگیوں کا جو توازن ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ممکنہ تباہی ہے، ریسٹورڈ مارکیٹ کانفیڈنس، کہ ممکنہ تباہی کو روکنا اور مارکیٹ کا جو اعتماد ہے اس کو بحال کرنا، اینڈ پریونٹڈ پاسبل بیلنس آف پیمنٹس کیٹاسٹرافی، کہ ادائیگیوں کے توازن کی ممکنہ تباہی کو روکنا۔ IMF کی امداد نے پاکستان کی معیشت کو مستحکم کیا اور مارکیٹ کا جو اعتماد ہے اس کو بحال کیا۔ ریفارم امپلیمنٹیشن، اصلاحات کا نفاذ۔ The IMF program has led to significant economic reforms، کہ IMF پروگرام نے خاص طور پر مالیاتی انتظام، اسپیشلی ان فزیکل مینجمنٹ، خاص طور پر مالیاتی انتظام، اینڈ دا انرجی سیکٹر، اور توانائی کے شعبے میں اہم معاشی اصلاحات کی ہیں۔ اسٹریٹننگ انسٹیٹیوشنز، کے اداروں کو مضبوط کرنا۔ دا IMF's ٹیکنیکل سپورٹ اینڈ پالیسی ایڈوائز ہیلپ ٹو ڈیولپ پاکستان's اکنامک انسٹیٹیوشن اینڈ گورننس، کہ IMF کی جو تکنیکی مدد ہے اور پالیسی مشورے نے پاکستان کے معاشی اداروں اور گورننس کو ترقی دی ہے یا ترقی دینے میں مدد کی ہے۔ فائنینشیل سپورٹ اینڈ لونز، مالی امداد اور قرضے۔ دے پرووائڈ کروشیل فائنینشیل ریسورسز ٹو نیڈی کنٹریز، وہ ضرورت مند ممالک کو اہم مالی وسائل فراہم کرتے ہیں۔ enabling them to invest in infrastructure، وہ انہیں بنیادی ڈھانچے، ہیلتھ، صحت، ایجوکیشن، تعلیم اینڈ ادر کریٹیکل سیکٹر، اور دیگر اہم شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ پالیسی گائیڈنس، کہ پالیسی جو گائیڈنس ہے، دے آفر ٹیکنیکل اسسٹنس، وہ آفر کرتے ہیں، پالیسی مشورے پیش کرتے ہیں۔ اینڈ پالیسی ایڈوائز ٹو پروموٹ سسٹینیبل اکنامک گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ، وہ پائیدار اقتصادی ترقی کو فروغ دینے کے لیے تکنیکی مدد اور پالیسی مشورے پیش کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے کیپیسٹی بلڈنگ۔ دیز انسٹیٹیوشن ہیلپس، یعنی کہ صلاحیت کی تعمیر، ہیلپ بلڈ انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی، یہ ادارے جو مقامی اہلکار ہیں ان کو تربیت دے کر، بائی ٹریننگ لوکل آفیشل اینڈ providing expertise in various areas of economic
مینجمنٹ، یہ ادارے مقامی اہلکاروں کو تربیت دے کر اقتصادی انتظام کے مختلف شعبوں میں مہارت فراہم کر کے ادارہ جاتی جو صلاحیت ہے اس کو بڑھانے میں مدد کرتے ہیں۔ ڈیٹ ریلیف، قرض سے نجات، دے کین فیسیلیٹیٹ ڈیٹ ریلیف انیشیٹیوز، یہ قرض سے نجات دینے کے اقدامات کو کیا کرتے ہیں، آسان بناتے ہیں، فیسیلیٹیز پرووائڈ کرتے ہیں قرض کے معاملے میں۔ ہیلپنگ ہیوی انڈیٹڈ کنٹریز، جو بہت زیادہ مقروض ممالک ہیں، مینیج اینڈ ریڈیوس دیئر ڈیٹ برڈنس، بہت زیادہ مقروض ممالک کو ان کے قرضوں کے بوجھ کو سنبھالنے اور کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اب ہے نیگیٹو امپیکٹس، منفی اثرات۔ جی، سب سے پہلے نیگیٹو امپیکٹس میں ہے آسٹوریٹی میئرز، یعنی کہ کفایت شاری کے جو اقدامات ہیں، آئی ایم ایف پروگرام سمٹائز امپوز آسٹیریٹی میئرز کے بعض اوقات کفایت شاری کے جو اقدامات ہیں آئی ایم ایف جو ہے وہ نافذ کرتا ہے، وچ کین کازز سوسائٹل انریسٹ اینڈ پولیٹیکل ایشوز، جو سماجی بدامنی اور سیاسی مسائل کا سبب بن سکتے ہیں۔ ڈیٹ سسٹینیبلٹی، قرض کی پائیداری، کنٹریبیوٹ borrowing from the IMF raises concern about the country's high external debt and its sustainability in the long term۔ کہ آئی ایم ایف سے جو قرض کی پائیداری ہے، کہ آئی ایم ایف سے مسلسل قرض لینے کے بعد جو ملک ہیں وہ بلند بیرونی قرضوں اور طویل مدت میں اس کی پائیداری کے بارے میں خدشات پیدا ہوتے ہیں۔ جو ملک ایک بار قرض لیتا ہے وہ لیتا ہی چلا جاتا ہے۔ امپلیمنٹیشن رسکس، کے نفاذ کے خطرات، سکسیسفل آئی ایم ایف پروگرامز ریلائی آن افیکٹو ریفارمز امپلیمنٹیشن، کہ آئی ایم ایف کے کامیاب پروگرام اصلاحات کو مؤثر طور پر نافذ کرتے ہیں یا اصلاحات کے مؤثر نفاذ پر انحصار کرتے ہیں، which can be hindered political instability and administrative inefficiency، جس میں سیاسی عدم استحکام اور انتظامی نااہلی جو ہے وہ رکاوٹ بن سکتی ہے۔ نیکسٹ ہے سوورینٹی کنسرنز، خود مختاری کے خدشات۔ دا انفلوئنس آف گلوبل مانیٹری انسٹیٹیوشنز کین سم ٹائم بی، کہ عالمی مالیاتی اداروں کے اثر و رسوخ کو بعض اوقات be perceived as an erosion of national sovereignty as countries must comply with externally imposed policies، کہ عالمی مالیاتی اداروں کے اثر و رسوخ کو بعض اوقات قومی خود مختاری کے خاتمے کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ ممالک کو بیرونی طور پر مسلط کردہ پالیسیوں کی تعمیل کرنا پڑتی ہے۔ اب ہمارے ملک میں جو آئی ایم ایف کی شرائط ہوتی ہیں، قرضے اسی حساب سے امپوز کیے جاتے ہیں، ٹیکس لگائے جاتے ہیں، جو بھی آئی ایم ایف رول بنوانا چاہے وہ بنوا سکتا ہے۔ انیکویلٹی، عدم مساوات۔ کریٹکس آرگیو، یعنی کہ جو ناقدین ہیں ان کا استدلال ہے، یا جو ناقدین ہیں وہ کیا کرتے ہیں، دلیل دیتے ہیں۔ ڈیٹ دا پالیسیز پروموٹڈ بائی دیز انسٹیٹیوشنز، کہ ان اداروں کی طرف سے جو فروغ دینے والی پالیسیاں ہیں، سم ٹائم بعض اوقات ایگزاسربیٹڈ انیکویلٹی، بڑھا دیتی ہیں عدم مساوات کو، کہ ناقدین کا استدلال ہے کہ ان اداروں کی طرف سے فروغ دینے والی پالیسیاں بعض اوقات ملک کے اندر عدم مساوات کو بڑھا دیتی ہیں۔ within countries benefiting the wealthy while harming the poor، امیروں کو فائدہ پہنچاتی ہیں جبکہ غریبوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ جس طرح سے ہمارے ملک میں سرمایہ دارانہ نظام ہے، جو بڑی مچھلی ہے اس نے چھوٹی مچھلی کو کھانا ہی کھانا ہے، امیر جو ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے، جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ Therefore، لہٰذا گلوبل مانیٹری انسٹیٹیوشنز، جو عالمی مالیاتی ادارے سچ ایز، جیسا کہ آئی ایم ایف are essential in assisting the economic development of countries facing sustainable economic issues، جیسے کہ لہٰذا عالمی مالیاتی ادارے جیسے کہ آئی ایم ایف اہم اقتصادی مسائل
کا سامنا کرنے والے ممالک کی اقتصادی ترقی میں مدد کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ پاکستان ہیز ریلائڈ ہیویلی، پاکستان جو ہے وہ اس پہ بہت زیادہ ریلائی کرتا ہے کہ پاکستان اپنے معاشی بحران کو حل کرنے کے لیے، اپنی معاشیت کو مستحکم کرنے کے لیے آن دا IMF's فائنینشیل ایڈ اینڈ پالیسی سپورٹ ٹو ریسالو اٹس اکنامک کرائسس، کہ پاکستان نے اپنے معاشی بحران کو حل کرنے، معیشت کو مستحکم کرنے اور اہم ڈھانچہ جاتی اصلاحات کو فروغ دینے کے لیے IMF کی مالی امداد پالیسی اور سپورٹ پر بہت زیادہ انحصار کیا ہے۔ اسٹیبلائز دا اکانومی اینڈ پروموٹ کریٹیکل اسٹرکچر ریفارمز، however these efforts effectiveness dependent on the country's ability to implement and sustain the recommended policies۔ تاہم ان کوششوں کی تاثیر کا انحصار تجویز کردہ پالیسیوں کو نافذ کرنے اور اسے برقرار رکھنے کی ملک کی صلاحیت پر ہے۔ Global monetary institutions such as the World Bank and the International Monetary Fund (IMF) play significant role in shaping the economic development of countries, particularly those facing financial difficulties۔ کہ پاکستان معاشی سپورٹ کے لیے IMF مانیٹری فنڈ پر انحصار کرتا رہا ہے کیونکہ ادائیگیوں کے بحران اور کیونکہ جو عالمی مالیاتی ادارے جیسے کہ ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جو ہیں وہ ممالک کی معاشی ترقی کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، خاص طور پر وہ ممالک جو مالی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، ان کا اثر کئی طریقوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارا فرسٹ کوسچن تھا۔ کوسچن نمبر 2 ہے رائٹ اے ڈیٹیل نوٹ آف پاکستان's رول ان HCO۔ SCO جو ہے یہ شنگھائی تعاون تنظیم ہے۔ SCO میں پاکستان کے کردار کا تفصیلی ہم نے نوٹ لکھنا ہے یا جائزہ لینا ہے۔ پاکستان اسٹیٹس رول اینڈ کنٹریبیوشن ٹو دا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO، کہ شنگھائی تعاون تنظیم میں پاکستان کی حیثیت، کردار اور شراکت۔ پاکستان ہولڈس اے سگنیفیکنٹ پوزیشن ان دا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ایز اے فل ممبر، کہ پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم میں ایک مکمل رکن کے طور پر اہم مقام رکھتا ہے۔ سگنیفیکنٹ پوزیشن، اہم مقام۔ کنٹریبیوٹنگ ایکٹیولی، کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے ایکٹیولی، مکمل طور پر ایک ایکٹیو ممبر کے طور پر، ٹو اٹس آبجیکٹیوز اور آف فوسٹرنگ ریجنل کوآپریشن، سیکورٹی اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ، کہ جو علاقائی تعاون، سلامتی اور اقتصادی ترقی کو فروغ دینے کے لیے اپنے مقاصد میں فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ اٹس رول، اس کا جو کردار ہے، اینڈ کنٹریبیوشن، اور اس کا کردار اور اس کی شراکت، کین بی سمرائزڈ، خلاصہ، اس کے کردار اور شراکت کا خلاصہ اس طرح کیا جا سکتا ہے، سچ فالوز، اس طرح۔ پاکستان اسٹیٹس ود ان دا SCO، پاکستان بیکم اے فل ممبر آف دا SCO ان جون 2017۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اندر پاکستان کی حیثیت، پاکستان جون 2017 میں آستانہ سربراہی اجلاس کے دوران ہندوستان کے شانہ بشانہ SCO کا رکن بنا تھا، alongside India and during the Astana Summit۔ Before this، اس سے پہلے پاکستان had observer status since 2005۔ اس سے پہلے پاکستان کو 2005 سے مبصر کا درجہ حاصل تھا۔ فل ممبرشپ، مکمل جو رکنیت ہے، has enabled Pakistan to collaborate with regional powers particularly China and Russia، کہ پاکستان نے مکمل رکنیت علاقائی طاقتوں بالخصوص چین اور روس کے ساتھ تعاون کر کے وہ اس قابل بنا کہ مکمل جو ممبرشپ ہے وہ حاصل کر سکے۔ اسٹریٹجک رول یعنی کہ اسٹریٹجک کردار جو ہے، جیو اسٹریٹجک امپورٹنس، جیو اسٹریٹجک جو اہمیت ہے، پاکستان از اے برج فار کنیکٹیوٹی، پاکستان جو ہے ایک ایسے سنگم پر واقع ہے، برج ہے کنیکٹیوٹی کا۔ پروجیکٹ انکلوڈنگ چائناز بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیوز (BRI) ایٹ دا کراس بارڈر آف ساؤتھ ایشیا، سینٹرل ایشیا اینڈ دا مڈل ایسٹ،
کہ پاکستان جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے سنگم پر چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سمیت رابطوں کے منصوبے کے لیے ایک برج ہے، ایک پل ہے۔ دا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سی پیک flagship BRI project underscores Pakistan's role in enhancing regional economic integration within the SCO framework کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک جو ہے وہ ایک اہم منصوبہ ہے اور شنگھائی تعاون تنظیم کے فریم ورک کے اندر علاقائی اقتصادی انضمام کو بڑھانے میں پاکستان کے کردار کی نشاندہی کرتا ہے۔ کاؤنٹر ٹیررزم انسداد دہشت گردی پاکستان پلیز این ایکٹیو رول ان دا ریجنل اینٹی ٹیررسٹ اسٹرکچر یعنی کہ RATS آن دا SCO کنٹریبیوٹنگ ٹو کاؤنٹرنگ ٹیررزم۔ پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کے علاقائی انسداد دہشت گردی ڈھانچے RATS میں ایک فعال کردار ادا کرتا ہے۔ ایکسٹریمزم اینڈ سیپریٹزم ان دا ریجن جو خطے میں دہشت گردی، انتہا پسندی اور علیحدگی پسندی کا مقابلہ کرنے میں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرتا ہے۔ ایز اے کنٹری ہیویلی امپیکٹڈ بائی ٹیررزم پاکستان برنگز practical experience and collaboration opportunities to SCO's counter terrorism initiatives کہ دہشت گردی سے بہت زیادہ متاثر ہونے والے ملک کے طور پر پاکستان SCO کے انسداد دہشت گردی کے اقدامات کے لیے عملی تجربہ اور تعاون کے موقع لاتا ہے۔ افغانستان اسٹیبلائزیشن افغانستان میں استحکام پاکستان ایڈوکیٹ فار اے پیسفل اینڈ اسٹیبل افغانستان پاکستان ایک پرامن اور مستحکم افغانستان کی وکالت کرتا ہے۔ الائننگ ود SCO آبجیکٹیوز الائننگ کا مطلب ہوتا ہے سیدھ میں لانا of addressing regional security and preventing instability in Central and South Asia کہ پاکستان جو ہے ایک پرامن اور مستحکم افغانستان کی وکالت کرتا ہے، علاقائی سلامتی سے نمٹنے اور وسطی اور جنوبی ایشیا میں عدم استحکام کو روکنے کے لیے SCO کے مقاصد کے مطابق ہے۔ نیکسٹ ہے اکنامک کنٹریبیوشن کہ اقتصادی شراکت ٹریڈ اینڈ کنیکٹیوٹی پاکستان پروموٹس ریجنل ٹریڈ پاکستان جو ہے وہ ریجنل ٹریڈ کو علاقائی تجارت کو پروموٹ کرتا ہے اینڈ اکنامک انٹیگریشن تھرو انیشیٹیوز لائک سی پیک وچ انہانسز کنیکٹیوٹی بٹوین SCO ممبر اسٹیٹس اینڈ ادر ریجنس کہ پاکستان سی پیک جیسے اقدامات کے ذریعے علاقائی تجارت اور اقتصادی انضمام کو فروغ دیتا ہے۔ جو یہ SCO ہے اس کے رکن اور ممالک اور دیگر خطوں کے درمیان رابطے کو کنیکٹیوٹی کو بڑھاتا ہے۔ اٹس گوادر پورٹ اس کی جو گوادر پورٹ ہے گوادر بندرگاہ ہے آفرز لینڈ لاک سینٹرل ایشیا states access to global markets, strengthening trade routes under the SCO umbrella کہ اس کا گوادر بندرگاہ شنگھائی تعاون تنظیم کی چھتری کے تحت تجارتی راستوں کو مضبوط کرتے ہوئے خشکی سے گھرے وسطی ایشیائی ممالک کو عالمی منڈیوں تک رسائی کو فراہم کرتی ہے۔ انرجی کارپوریشن اور توانائی تعاون پاکستان's انرجی ڈیمانڈز اینڈ اٹس رول پاکستان کی جو توانائی کی ڈیمانڈ ہے اور اس کا جو کردار ہے ایز اے پوٹینشیل ٹرانزٹ کنٹری فار انرجی پائپ لائن سچ ایز ترکمانستان افغانستان پاکستان انڈیا TAPI پائپ لائن الائن ود SCO's انرجی سیکورٹی گولز کہ پاکستان کی جو توانائی اور کی کمی اور توانائی کی پائپ لائنوں کے لیے ایک ممکنہ ٹرانزٹ ملک کے طور پر اس کا کردار ادا کرتا ہے جیسے کہ ترکمانستان افغانستان پاکستان انڈیا TAPI پائپ لائن SCO کے توانائی کے تحفظ کے اہداف کے مطابق ہے۔ ڈپلومیٹک اینڈ کلچرل انگیجمنٹ ڈائیلاگ اینڈ ملٹی ٹیررزم کے سفارتی اور ثقافتی مشغولیت کا مکالمہ اور کثیر الجہتی جو دہشت گردی ہے اس کا جو سامنا ہے اس کو روکنے کے لیے جو اقدامات ہیں کہ پاکستان ایکٹیولی پارٹیسپیٹ ان SCO
summit of working groups emphasizing multilateralism. یہ بھی multilateralism ہے کہ کثیر الجہتی اینڈ ریجنل کارپوریشن کہ پاکستان کثیر الجہتی اور علاقائی تعاون پر زور دیتے ہوئے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس اور ورکنگ گروپس میں سرگرمی سے ایک ایکٹیو پارٹیسپینٹ کی حیثیت سے شرکت کرتا ہے. اٹ ہیز بین ووکل اباؤٹ پروموٹنگ ڈائیلاگ اینڈ پیسفل کانفلکٹ ریزولیشن امنگ ممبر اسٹیٹس کہ یہ بات چیت کو فروغ دینے اور جو اس طرح کے کنٹریز ہیں جس طرح سے انڈیا ہے کہ بھارت جیسے جو ممالک ہیں ان کے درمیان جو تنازعات ہے انکلوڈنگ انڈیا اینڈ چائنا کہ پاکستان اس طرح سے شرکت کرتا ہے کہ بات چیت کو فروغ دیا جائے اور بھارت اور چین سمیت دیگر ممالک کے درمیان تنازعات کے پرامن حل کے بارے میں آواز اٹھائی جا رہی ہے. نیکسٹ ہے کلچرل ایکسچینج ثقافتی تبادلہ. پاکستان کنٹریبیوٹس ٹو ایس سی اوز کلچر پروگرام پروموٹنگ پیپل ٹو پیپل کنیکشن ٹورزم اینڈ ہیریٹیج ایکسچینج ود ان دا ریجن کہ پاکستان جو ہے وہ شنگھائی تعاون تنظیم کے ثقافتی پروگراموں میں تعاون کرتا ہے اور عوام سے عوام کے روابط پیپل ٹو پیپل کنیکشن جو ہے روابط کو فروغ دیتا ہے اور خطے میں ثقافت اور ثقافتی تبادلے کرتا ہے. کمٹمنٹ ٹو ریجنل کارپوریشن کہ علاقائی تعاون کا عزم. پاکستان's role in the SCO highlights its commitment to regional cooperation کہ شنگھائی تعاون تنظیم میں پاکستان کا کردار جو ہے ڈسپائٹ چیلنجوں کے باوجود علاقائی تعاون کے لیے اس عزم کو اجاگر کرتا ہے. کنٹریبیوٹنگ ٹو دا آرگنائزیشن اسٹیبلٹی جو تنظیم کے استحکام کنیکٹیوٹی روابط اینڈ کولیکٹیو پروگرامز اور جو اجتماعی ترقی کے اہداف ہیں گلوبل ان گولز ان یوریشیا کہ جو ترقی کے اہداف میں کردار ادا کرتا ہے کہ جو تنظیم کے استحکام روابط اور یوریشیا میں اجتماعی ترقی کے اہداف میں کردار ادا کرتا ہے. ڈپلومیٹک انگیجمنٹ اینڈ پالیسی الائنمنٹ کے سفارتی مشغولیت اور پالیسی کی صف بندی. تھرو ایکٹیو انگیجمنٹ فعال مصروفیت کے ذریعے پاکستان جو ہے وہ اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے bolster its diplomatic influences and align its policies with the shared goals of peace, development and cooperation among SCO members کہ اپنے سفارتی اثر و رسوخ کو بڑھانے اور پالیسی کو شنگھائی تعاون تنظیم کے ارکان کے درمیان امن ترقی تعاون کے مشترکہ اہداف کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے. SCO سمٹ ان اسلام آباد اکتوبر 2024 اسلام آباد میں SCO سربراہی اجلاس اکتوبر 2024 آن 15 to 16 October 2024, the 23rd meeting of the Council of Heads of Government Prime Minister of the Shanghai Cooperation Organization was held in Islamabad کہ تنظیم کونسل آف ہیڈ آف گورنمنٹ وزیر اعظم کا 23واں اجلاس جو منعقد ہوا 15 سے 16 اکتوبر 2024 کو اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کا. پرائم منسٹر آف پاکستان محمد شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف جو تھے چیئر دا میٹنگ اس اجلاس کی صدارت کی. دا سمٹ فوکسڈ آن اکنامک اینڈ ٹریڈ کوآپریشن سربراہی اجلاس میں اقتصادی اور تجارتی تعاون انوائرمنٹل انیشیٹیوز اور ماحولیاتی جو پرابلم ہیں اینڈ سوشیو کلچرل لنکس. سربراہی اجلاس میں اقتصادی اور تجارتی تعاون اور ماحولیات پر توجہ مرکوز کی گئی. اس کے اندر بہت ساری چیزیں یعنی کہ ڈسکس ہوئی جو اقتصادیات سے ریلیٹڈ تھی اور تجارتی تعاون تھے ان کے لیے اقدامات تھے اور سماجی اور ثقافتی روابط کی طرف بھی توجہ جو ہے وہ مرکوز کی گئی. کلچرل لنکس. کویسچن نمبر 3 ہے وائی ڈز دا UNO ناٹ سالو دا کشمیر اینڈ فلسطین پرابلمس
کہ یو این او جو ہے وہ کشمیر اور فلسطین کے مسائل کو حل کیوں نہیں کرتی. ایک امپورٹنٹ سوال ہے. ایکسپلین یور آنسر ود ریفرنس ٹو ایگزامپلس. مثالوں کے حوالے سے اپنے جواب کی وضاحت کریں. رول آف دا یونائٹڈ نیشن جو یو این او ہے ان ریسالونگ کانفلکٹس، کہ تنازعات کے حل میں اقوام متحدہ کا کردار. دا یونائٹڈ نیشنز ہیز فیسڈ سگنیفیکنٹ کرٹیسزم فار اٹس فیلیور ان ریسالونگ دا کانفلکٹ ان فلسطین اینڈ کشمیر. اقوام متحدہ کو فلسطین اور کشمیر کے تنازعات کو حل کرنے میں ناکامیوں کی وجہ سے خاصی تنقید کا سامنا ہے. بوتھ یعنی کہ فلسطین اور کشمیر which remain unresolved despite decades of UN involvement. کہ دہائیوں سے یہ دونوں تنازعات اقوام متحدہ کی کئی دہائیوں کی شمولیت کے باوجود کیا ہوئے انسالوڈ ہیں، یہ حل نہیں ہو سکے. یونائٹڈ نیشنز اینڈ دا فلسطین کانفلکٹ، اقوام متحدہ اور تنازع فلسطین. ان فلسطین دا inability to enforce key resolutions such as the withdrawal of Israel force from occupied terrorized resolution 242 کہ فلسطین میں مقبوضہ علاقوں سے اسرائیلی فوج کا انخلاء، قرارداد 242 اور غیر قانونی بستیوں کا خاتمہ جیسی کلیدی قراردادوں کو نافذ کرنے میں ناکامی and the cessation of illegal settlements highlights the UN's lack of enforcement power, particularly in the face of geopolitical divisions within the Security Council. کہ خاص طور پر یعنی کہ اقوام متحدہ کے نفاذ کی طاقت کی کمی کو یہ چیزیں نمایاں کرتی ہیں کہ یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا، خاص طور پر سلامتی کونسل کے اندر جغرافیائی سیاسی تقسیم کے تناظر میں، اور جو اسرائیل کی طرف سے تشدد ہوتا ہے. یہ سب چیزیں اقوام متحدہ کو اس معاملے میں شدید تنقید کا سامنا ہے. کنٹینیوڈ سیٹلمنٹ ایکسپینشن اینڈ وائلنس بائی اسرائیل ان فلسطین کمپلیکیٹڈ ایفرٹس فار نیگوشیٹڈ آف ہیومینٹیرین اینڈ سلوشن. کہ اسرائیل کی طرف سے تشدد کی مسلسل کوششوں اور فلسطینیوں کے تصفیہ میں توسیع کی کوشش شامل ہے. The blockade of Gaza and restriction in the West Bank hindered the delivery of humanitarian aid and development initiatives. کہ غزہ کی ناکہ بندی اور مغربی کنارے میں پابندیاں انسانی امداد اور ترقیاتی اقدامات کی ترسیل میں کیا ہیں؟ رکاوٹ ہیں. Many UN resolutions remain unimplemented due to absence of enforcement mechanisms and the issue's political sensitivity. کہ نفاذ کے طریقہ کار، عدم موجودگی اور معاملے کی حساسیت کی وجہ سے اقوام متحدہ کی بہت سی قراردادوں پر عمل درآمد پولیٹیکل سینسٹیوٹی کے سیاسی حساسیت کی وجہ سے اقوام متحدہ کی بہت سی قراردادوں پر عمل درآمد نہیں ہوا. یونائٹڈ نیشنز اینڈ دا کشمیر کانفلکٹ، اقوام متحدہ اور کشمیر کا تنازع. سملرلی اسی طرح ان کشمیر میں دا یو اینز ارلی ریزولیشنز، اقوام متحدہ کی ابتدائی قراردادیں انکلوڈنگ دا کال فار اس میں شامل ہے call for a plebiscite to determine the region's future remain unimplemented due to the absence of robust mechanism to ensure compliance. کہ ابتدائی جو قراردادیں ہیں بشمول خطے کے مستقبل کا تعین کرنے کے لیے استصواب رائے کا مطالبہ تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے ایک مضبوط میکانزم کی عدم موجودگی کی وجہ سے ناقابل عمل ہے. The inability to implement past resolutions کے جو ماضی کی قراردادیں ہیں ان پر عمل درآمد کرنے میں یہ ناکام ہے. including the plebiscite has
undermined the UN's credibility in resolving the conflict کہ استصواب رائے سمیت ماضی کی قراردادوں پر عمل درآمد کرنے میں ناکامی نے تنازع کو حل کرنے میں اقوام متحدہ کی ساکھ کو مجروح کیا ہے۔ چیلنجز فیسڈ بائی دا UN، اقوام متحدہ کو درپیش چیلنجز ان بوتھ کیسز، ان دونوں کیسز میں کشمیر اور فلسطین والے دو جو کیسز ہیں، ان بوتھ کیسز دونوں صورتوں میں دا UN's ایکشن ہیز، اقوام متحدہ کے جو ایکشنز ہیں often been undetermined by global power policies، اقوام متحدہ کے اقدامات اکثر عالمی طاقت کی سیاست، ریجنل کمپلیکسٹیز، علاقائی پیچیدگیاں اینڈ اٹس ریلائنس اور آن والنٹری کارپوریشن فرام ممبر اسٹیٹس اور رکن ممالک کی جانب سے رضاکارانہ تعاون پر اس کے انحصار کی وجہ سے لیڈنگ ٹو criticism that has been more of a platform for discussion than a force for tangible resolution کہ مجروح ہوئے ہیں انحصار کی وجہ سے، جس کی وجہ سے تنقید کی جاتی ہے کہ ٹھوس حل کی طاقت سے زیادہ بات چیت کا ایک پلیٹ فارم رہا ہے، کہ بجائے اس کو کہ طاقت سے حل کیا جائے تو اس سے بہتر ہے کہ بات چیت سے کوئی حل اس کا نکل آئے۔ The UNSC often faced deadlocks due to votes by permanent members، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اکثر مستقل ارکان بالخصوص امریکہ کی طرف سے جو قراردادیں ہیں پارٹیکولرلی بائی یونائٹڈ اسٹیٹس آن ریزولیشنز کریٹیکل آف اسرائیل، بالخصوص امریکہ کی طرف سے اسرائیل کے خلاف تنقیدی قراردادوں پر ویٹو کرنے کی وجہ سے تعطل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دا UNSC's پرماننٹ ممبر آفن ہیو کہ UNSC کے جو مستقل ممبران ہیں has divergent views which limits unified action by the UNSC کہ UNSC کے مستقل ممبران اکثر مختلف خیالات رکھتے ہیں جو محدود ہیں اور اس کی وجہ سے کوئی کارروائی عمل میں نہیں آ سکتی۔ کویسچن نمبر 4 ہے ایکسپلین دا UNO's رول ان دا افغان پرابلمز، افغان مسئلے میں UNO کے کردار کی وضاحت کریں۔ UNO's رول ان دا افغان پرابلم، بیک گراؤنڈ آف دا کانفلکٹ کہ تنازع کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے۔ دا یونائٹڈ اسٹیٹس وینٹ ٹو افغانستان ان 2001، امریکہ جو ہے وہ 2001 میں جنگ چھیڑنے کے لیے افغانستان گیا تھا، ٹو ویج وار، جنگ چھیڑنے کے لیے۔ آن سپٹمبر 11, 2001 القاعدہ planned and executed such a horrific attack because their Taliban hosted the given them safe havens in Afghanistan کہ 11 ستمبر 2001 کو القاعدہ نے اس طرح کے خوفناک حملے کی منصوبہ بندی کی اور اس کو انہوں نے سر انجام دیا کیونکہ ان کے طالبان کے میزبانوں نے انہیں افغانستان میں محفوظ جنتیں فراہم کی تھی۔ دا US aim to destroy القاعدہ، US کا ایم تھا کہ نقصان پہنچایا جائے یا ختم کیا جائے القاعدہ کو، اینڈ ریموو اور ختم کر دیا جائے، ریموو کر دیا جائے دا طالبان رجیم فرام پاور کہ پاور سے اس رجیم کو، طالبان رجیم کو کچل دیا جائے، بٹ آلسو ساؤتھ ٹو پریونٹ دا نارتھن الائنس from taking control of Afghanistan, believing the alliance's rule alienate the country's پشتون میجورٹی، مطلب کہ جو پشتون میجورٹی تھی کہ امریکہ کا مقصد کیا تھا کہ القاعدہ کو تباہ کیا جائے اور طالبان کی حکومت کو اقتدار سے ہٹانا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شمالی اتحاد کو افغانستان کا کنٹرول سنبھالنے سے روکنے کی کوشش کی گئی، یہ خیال کرتے ہوئے کہ الائنس کی حکمرانی ملک کی پشتون اکثریت کو کیا کر دے گی، الگ کر دے گی۔ ان فیبرری 2020 the United States and the Taliban reached a deal، کیا ہوا، فروری 2020 میں جو یونائٹڈ اسٹیٹ تھی
اور جو طالبان تھے وہ پہنچ گئے کہاں تک؟ ایک ڈیل تک، نون ایز دا، جو ڈیل جانی جاتی ہے دوحہ ایگریمنٹ، دوحہ ایگریمنٹ کے نام سے، کہ فروری 2020 میں امریکہ اور طالبان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جسے دوحہ معاہدے کے نام سے جانا جاتا ہے، انڈر وچ دا یونائٹڈ اسٹیٹ ایگریڈ ٹو withdraw all US forces from افغانستان by May 2021۔ معاہدہ یہ تھا کہ جتنی بھی امریکہ کی فوجیں ہیں وہ نکل جائیں گی افغانستان سے، کہ اس معاہدے کے تحت، جس کے تحت امریکہ مئی 2021 تک افغانستان سے تمام امریکی فوج کے انخلاء پر راضی ہوا۔ بٹوین 2022 اینڈ 2025، 2022 اور 2025 کے درمیان افغانستان ہیز ایکسپیرینسڈ اے پیریڈ آف سگنیفیکنٹ پولیٹیکل، سوشل اینڈ اکنامک اپہیول، کہ یہ جو پیریڈ تھا 2022 سے 2025 کا، اس کے درمیان افغانستان نے اہم سیاسی، سماجی اور اقتصادی ہلچل کا سامنا کیا۔ دا یو ایس اینڈ نیٹو کمبیٹ مشن اینڈڈ لیڈنگ ٹو اے drawn of foreign troops and a subsequent rise in Taliban influence۔ ہوا کیا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ اور نیٹو کا جو جنگی مشن تھا وہ ختم ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں غیر ملکی فوجیوں کے انخلاء اور طالبان کے اثر و رسوخ میں کیا ہوا؟ اضافہ ہوا۔ دا کنٹریز اکانومی، جو ملک کی معیشت تھی، ہیز بین، اس نے کیا کی؟ کچھ نہ کچھ ترقی کی۔ پیریڈز آف گروتھ بٹ اٹ ریمین فریگل، یعنی کہ ملک نے ترقی کے کئی ادوار دیکھے لیکن کیا رہے؟ بٹ اٹ ریمینز فریجل، یہ بدستور، کمزور رہے۔ دستور کے مطابق یہ کیا رہے؟ کمزور رہے۔ ترقی کے ادوار تو دیکھے لیکن کوئی خاص ترقی نہ ہوئی، یہ تقریباً کمزور دور ہی تھے۔ دا پاورٹی ریمینز، جو غربت تھی وہ بھی اسی طرح سے وائڈ اسپریڈ۔ غربت کیا ہوئی؟ وسیع ہوئی اور زیادہ پھیلی۔ ہیومنز رائٹ، جو انسانی حقوق تھے، پارٹیکولرلی خاص طور پر دوز آف وومن اینڈ گرلز، جس میں عورتوں اور لڑکیوں کے حقوق شامل ہیں، ہیو بین سیورلی ایروڈڈ۔ یہ کیا ہوئے؟ انسانی حقوق، خاص طور پر خواتین اور لڑکیوں کے حقوق جس میں شامل ہیں۔ 2024 میں طالبان کے قبضے کے بعد سخت قوانین آئے۔ Since the Taliban takeover in 2021 with the imposition of strict laws، کیا کیا انہوں نے؟ امپلیمنٹ کیے بہت سخت قانون اینڈ ریسٹرکشنز اور پابندیاں آن ایجوکیشن، تعلیم پر، عورتوں اور بچیوں کی تعلیم پر انہوں نے بہت سخت پابندیاں لگائیں۔ امپلائمنٹ اینڈ، ان کی جو روزگار تھے عورتوں کو وہ نہیں ملتے تھے، اینڈ موومنٹ، اور ان کی آنے جانے پر، باہر نکلنے پر پابندیاں شامل ہیں۔ کہ کیا ہوا 2021 میں طالبان کے قبضے کے بعد سخت قوانین اور تعلیم پر پابندیوں کے نفاذ کے بعد شدید طور پر جو ملک کی ترقی تھی وہ ختم ہو گئی۔ یو این انوالومنٹ ان افغانستان، یو این کی، امریکہ کی جو افغانستان میں شمولیت ہے، یا دا یونائٹڈ نیشنز، یو این ہیز بین انوالوڈ ان افغانستان سنس 1946 اینڈ ہیلپ اسٹیبلش اے براڈ بیسڈ گورنمنٹ ان افغانستان۔ اقوام متحدہ جو ہے یو این 1946 سے افغانستان میں شامل ہے، اور اس نے افغانستان میں وسیع بنیاد حکومت کے قیام میں کیا کی؟ مدد کی۔ دا یو این's role in Afghanistan has been carried out through the United Nations Assistance Mission in Afghanistan UNAMA۔ UNAMA has established in 2002 by the UN Security Council۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کا جو کردار ہے، اقوام متحدہ کے اسسٹنس مشن ان افغانستان کے ذریعے انجام دیا گیا۔ جو ان کا اسسٹنس مشن تھا، یو این اے ایم اے کا قیام 2002 میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کیا۔ رسپانسبلٹیز آف یو این اے ایم اے، یو این اے ایم اے کی ذمہ داریاں
جو اس کی رسپانسبلٹیز تھی. UNAMA's responsibilities were manage relief, recovery and reconstruction activities. کہ اس کی UNAMA کی ذمہ داریاں ریلیف، بحالی اور تعمیر نو کی جو سرگرمیاں تھیں ان کا انتظام کرنا تھا. دس مشن آلسو ہیلپڈ ان ہولڈنگ الیکشنز. یہ مشن جو تھا اس نے انتخابات کے انعقاد میں بھی مدد کی. پرووائڈنگ پولیٹیکل اینڈ اسٹریٹجک ایڈوائس فار دا پیس پروسیس اینڈ ہیلپنگ ٹو ایکسیکیوٹ ٹو بون ایگریمنٹ. اس نے کیا کیا؟ انتخابات کے انعقاد، امن عمل کے لیے سیاسی اور اسٹریٹجک مشورے فراہم کیے اور بون معاہدے پر عمل درآمد کرنے میں بھی مدد کی. اٹ مانیٹرز ہیومن رائٹس. اس نے مانیٹر کیا ہیومن رائٹس کو. بریچز اینڈ پروموٹ سویلین پروٹیکشن اینڈ ریلیجیس فریڈم سو دا مائنورٹیز لائک. اس نے کیا کیا کہ یہ انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں تھیں اس پر بھی نظر رکھتا تھا اور شہریوں کے تحفظ اور مذہبی آزادی کو فروغ دیتا تھا تاکہ جو ہزارہ اینڈ سکھوں کے قبیلے ہیں could be protected from، کہ یہ جو قبائل ہیں، جو مینورٹیز ہیں، جو لوگ اقلیتوں میں آباد ہیں ملک کے اندر، پروٹیکٹڈ فرام پرسیکیوشن یعنی کہ مذہبی آزادی کو فروغ دیتا تھا تاکہ ہزارہ اور سکھ جیسے اقلیتوں کو ظلم و ستم سے بچایا جا سکے. UNAMA اسسٹس. UNAMA جو تھا اسسٹ کرتا تھا پیس ریپنگ، امن قائم کرنا، اینڈ ریکنسیلیشن انیشیٹیوز بائی انکریجنگ نیگوسیشنز بٹوین وارنگ پارٹیز، کے جو متحارب پارٹیز تھی. UNAMA جو ہے متحارب فریقوں کے درمیان مذاکرات کی حوصلہ افزائی کر کے امن قائم کرنے اور مفاہمت کے اقدامات میں مدد کرتا ہے. رول آف ادر UN ایجنسیز. اقوام متحدہ کی دیگر جو ایجنسیز ہیں ان کا کردار. The UN's role in Afghanistan has also been carried out through their UN agencies including UNIGEF and UNDP. جو دیگر ایجنسیز ہیں اقوام متحدہ کی افغانستان میں، اقوام متحدہ کا کردار، اقوام متحدہ کی دیگر ایجنسیاں بشمول UNGEF اور UNDP نے بھی مختلف قسم کے رول جو تھے وہ سر انجام دیے. دا ورلڈ فوڈ پروگرام WFP پرووائڈز فوڈ. یہ جو ان کی ایجنسی ہے اس نے فوڈ پرووائڈ کیا ہے. ہیلپ ڈیورنگ کانفلکٹس، جب کوئی تنازعات ہوتے تھے تو یہ فوڈ پرووائڈ کرتی. اینڈ ڈراٹس، جب خشک سالی ہوتی. وائل دا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO پروموٹس ہیلتھ کیئر اینڈ پولیو ایریڈیکیشن. یہ جو تھی کیا کرتی؟ خشک سالی میں جب لوگوں کو خوراک نہیں ملتی تھی تو ورلڈ فوڈ پروگرام تنازعات میں اور خشک سالی کے دوران لوگوں کو خوراک فراہم کرتا، جبکہ عالمی ادارہ صحت WHO صحت کی دیکھ بھال اور پولیو کے خاتمے کو فروغ دیتا. آگے ہے یونیسیف، UNICEF اینڈ ادر UN ایجنسیز سپورٹ ایجوکیشن. یونیسیف اور جو دوسری ایجنسیز تھی UN کی وہ کیا کرتی؟ سپورٹ کرتی ایجوکیشن کو، پارٹیکولرلی فار گرلز، خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم کو، اینڈ چلڈرن اور بچوں کی ان ریموٹ لوکیشنز، ایسے لوکیشنز پر جہاں پہ کوئی اسکول نہ ہوتے یا لوگوں کو ضرورت تھی تعلیم کی، وہاں پر یہ ان کو تعلیم پرووائڈ کرتے. The UNDP prioritize poverty reduction and economic progress through sustainable development projects, infrastructural upgrades and empowerment efforts. یعنی کہ پائیدار ترقیاتی منصوبوں، بنیادی ڈھانچے کی اپ گریڈیشن اور با اختیار امپاورمنٹ بنانے کی کوششوں کے ذریعے غربت میں کمی اور اقتصادی ترقی کو ترجیح دینا ان کی کوششوں میں شامل ہے. یہ جو مختلف قسم کی ادر ایجنسیز ہیں. دیز انسٹنسز، یہ جو مثالیں ہیں، ایگزامپلز ہیں. دیز انسٹنسز ہائی لائٹ دا UN's. یہ مثالیں جو ہیں وہ اجاگر کرتی ہیں UN ڈائیورس اپروچ ٹو سالونگ، کہ اقوام متحدہ کی
متنوع انداز کو یہ مثالیں اجاگر کرتی ہیں۔ Question number 5 ہے OIC is essential for the Muslim world. Justify OIC is essential for the Muslim world. کہ OIC مسلم دنیا کے لیے کیوں ضروری ہے؟ جواز پیش کریں۔ OIC مسلم دنیا کے لیے ضروری ہے۔ The Organization of Islamic Cooperation OIC is the second largest intergovernmental organization after the UN. کہ اسلامی تعاون کی تنظیم اقوام متحدہ کے بعد دوسری سب سے بڑی بین الحکومتی تنظیم ہے۔ ریپریزنٹنگ 57 مسلم میجورٹی کنٹریز، جو 57 مسلم اکثریتی ممالک کی نمائندگی کرتی ہے۔ اٹ serves as a platform for collective action, promotes solidarity, safeguards member interests, countries' Islamophobia, and fosters socio-economic and political development. یہ جو ہے اجتماعی کارروائی کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کرتی ہے، یکجہتی کو فروغ دیتی ہے، اراکین کے مفادات کی حفاظت اور اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرتی ہے، سماجی اور سیاسی اور اقتصادی ترقی کو فروغ دیتی ہے۔ دا OIC جو یہ تنظیم ہے چیمپئنز اسلامک ویلیوز ٹو انشور a secure, stable and prosperous future for its members. OIC اسلامی اقدار کی چیمپئن ہے تاکہ اپنے اراکین کے لیے محفوظ، مستقیم اور خوشحال مستقبل کو یقینی بنائے۔ اس کے بعد ہے کولیکٹیو وائس اینڈ سولیڈیٹری، اجتماعی آواز اور یکجہتی۔ دا OIC ایکٹس ایز اے کولیکٹیو وائس فار دا مسلم ورلڈ، مسلم دنیا کی اجتماعی آواز کے طور پر یہ کام کرتی ہے۔ انیبلنگ جوائنٹ ایکشن اینڈ یونٹی امنگ اٹس ممبرز۔ OIC جو ہے یہ اپنے اراکین کے درمیان مشترکہ کارروائی اور جو اس کا اتحاد ہوتا ہے، دیز strengthens the Islamic worlds، اور یہ مضبوط کرتی ہے presence in global forums and advance shared interests، کہ یہ عالمی فارمز میں اسلامی دنیا کی موجودگی جو ہے اس کو مضبوط بناتی ہے اور مشترکہ جو مفادات ہیں ان کو آگے بڑھاتی ہے۔ سیف گارڈنگ انٹرسٹس، کے مفادات کی حفاظت۔ A core mission of OIC is to protect the rights of Muslim states and minorities in non-Muslim countries، کہ OIC کا جو بنیادی مشن ہے غیر مسلم ممالک میں مسلم ریاستوں اور اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنا ہے۔ In non-Muslim countries, providing a platform to raise concerns and advocate for their welfare، اور ان کے تحفظات کو اٹھانے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے۔ پروموٹنگ ڈیولپمنٹ، ترقی کو فروغ دینا تھرو ایجنسیز لائک دا اسلامک ڈیولپمنٹ بینک اینڈ OIC سپورٹس اکنامک، ایجوکیشنل اینڈ کلچرل انیشیٹیوز، کہ اسلامی ترقیاتی بینک جیسی ایجنسیوں کے ذریعے OIC اقتصادی، تعلیمی اور ثقافتی اقدامات جیسے منصوبوں کی کیا کرتی ہے؟ فائنینسنگ پروجیکٹ ڈیٹ، مالی مدد کرتی ہے۔ ڈیٹ وہ اس کے بدلے میں وہ جو پروجیکٹ ہیں جن کی مالی مدد ہوتی ہے فائنینشلی۔ ڈیٹ ریڈیوس پاورٹی، جس سے کم ہوتی ہے غربت۔ امپروو انفراسٹرکچر، بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ اینڈ فوسٹر پروگریس ان دا مسلم ورلڈ، اور مسلم دنیا میں ترقی کو فروغ ملتا ہے۔ کاؤنٹرنگ اسلاموفوبیا اینڈ ایڈوکیٹنگ جسٹس، اسلاموفوبیا کا مقابلہ اور انصاف کی وکالت۔ دا OIC ورکس ٹو کریکٹ اسٹیریوٹائپ اباؤٹ اسلام، جیسے بہت سارے لوگوں کا اسلام کے متعلق تصور ہوتا ہے کہ یہ کوئی اتنا اچھا مذہب نہیں ہے، دقیانوسی ہے، عورتوں پر ظلم کرتا ہے، عورتوں کو گھر میں قید رکھتا ہے، اس طرح کے دقیانوسی تصورات پائے جاتے ہیں، کہ OIC اسلام کے بارے میں دقیانوسی تصورات کو درست کرنے، پرموٹ پیس، امن کو فروغ دینے، اینڈ ماڈریشن اور اعتدال کو، اینڈ کنسسٹنسی سپورٹ oppressed Muslim countries including the Palestine cause upholding justice and self-determination۔ جس طرح سے کہ فلسطینی
फ़लस्तीन समेत मज़लूम मुस्लिम कम्युनिटीज़ की मुसलसल हमायत, इंसाफ और ख़ुद अरादियत को बरकरार रखने का काम करती है। द OIC इज़ एसेंशियल एज इज़ यूनिटाइज मुस्लिम स्टेट्स। ज़रूरी है, OIC ज़रूरी है क्योंकि ये मुस्लिम रियासतों को क्या करती है, यूनिटाइज़ करती है, मुत्तहद करती है। प्रोटेक्ट्स देयर राइट, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती है। प्रमोट्स डेवलपमेंट, और तरक्की को फ़रोग़ देती है। काउंटर इस्लामिक फ़ोबिया, और इस्लामिक फ़ोबिया का मुकाबला करती है। एंड स्ट्रेंथन देयर वॉइस ग्लोबली, और आलमी सतह पर अपनी आवाज़ को मजबूत करती है। इंश्योरिंग स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस फ्राम द उम्मा, और उम्मत के लिए इस्तेहकाम और तरक्की को यकीनी बनाती है। यहीं तक थी हमारी आज की वीडियो, जो कि मुकम्मल होती है, और हमारी बुक भी यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि मेरी वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपको लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे उम्मीद है आप में बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा मेरी वीडियो से। अगर कोई सीखने सिखाने से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हमारी बुक कंप्लीट हो रही है, इंशाल्लाह इसका हम गेस्ट पेपर भी बहुत जल्दी बना लेंगे, उसकी एक वीडियो बना देंगे जिसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे उसमें शामिल करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो से रहनुमाई मिलती है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।